बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही थी पिछले लेक्चर से रेगुलेशन की, यानी हाउ टू रेगुलेट मीडिया। तो बड़ी तफसील से मैंने आपके साथ बात की थी कि सेल्फ रेगुलेशन एक चीज़ होती है जिसमें हम खुद अपने आप को समझाते हैं और अपने पैरामीटर्स बनाते हैं कि हमने उसके अंदर रह के बात करनी है। तो फिर सेल्फ रेगुलेशन के अलावा जो एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, जो हुकूमतें बनाती हैं, फिर उनके इम्पैक्ट पे भी हम बात करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं एक पूरे एनवायरनमेंट में जर्नलिज़म की और मीडिया की एनवायरनमेंट में देखते हैं तो मोस्टली जो जर्नलिस्ट हैं वो अपोजिशन का रोल अदा करते हैं। जो भी ज़रा सी जहाँ सोसाइटीज़ थोड़ी सी ओपन हैं, खुली हैं, वहाँ पे जर्नलिस्ट का किरदार जो है वो एक नाक़िद का होता है और एक अपोजिशन, वो यानी ये नहीं कि वो कोई अपोजिशन का साथ दें, अपोजिशन का साथ भी देते हैं। और ऑफ कोर्स मैंने पहले बात की थी कि अपोजिशन फंडिंग करती है ताकि हुकूमत को जड़ से उखाड़ा जाए, और हर अहद में ऐसा ही होता है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो खुद पावर में आना चाहती हैं। दैट इज़ वाई दे एग्जिस्ट और दे आर फाउंडेड, कि वो ताकत में आएँ और हुकूमत चलाएँ, और अगर कौम का कोई फ़ायदा हो जाए तो हो जाए, वरना अपना फ़ायदा तो उनका होगा। पावर अपनी एक ताकत जो उसके अंदर, पावर के अंदर जो अपना एक नशा और अपना एक कि किस तरह वो इंसान को अपने काबू में ले लेती है, और फिर आदमी उस पावर के नरगे से निकल नहीं सकता। एक दफ़ा पावर में आ जाए तो फिर बार बार पावर में आना चाहता है, समटाइम्स खुद, समटाइम्स अपने प्रॉक्सिस के ज़रिए, और समटाइम्स अपनी औलाद के ज़रिए। जैसे हमारे यहाँ जैसे बादशाह थे तो वो एक उनका एक मलूकियत का तरीका था जिसके ख़िलाफ़ इस्लाम ने बहुत एक ताकत से बात की कि जो पावर है वो औलाद को ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। और फिर जब यजीद को ट्रांसफ़र हुई तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ एक अलम बुलंद किया। तो ये एक हिस्टोरिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ। अभी प्रेजेंट डे में जब से जैसे मुख्तलिफ तहरीकें, जैसे तहरीक पाकिस्तान में बहुत सारे अखबारों ने ब्रिटिश का साथ दिया, बहुत सारे अखबारों ने हिंदू कॉज को आगे बढ़ाया, और हमारे कुछ अखबार थे लाइक ज़मीदार जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसने पाकिस्तान जो इंडियन मुस्लिम लीग, उस वक्त तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ना, तो उस वक्त उस मुस्लिम लीग की सपोर्ट की, यानी अंग्रेज़ों की अपोजिशन में सहाफ़त की। तो इस तरह सहाफ़ी जो हैं उनकी एक पावर और एक वैल्यू होती है, लफ्ज़ की एक पावर और एक वैल्यू होती है। एक स्लोगन, आप एडवर्टाइजिंग में जानते हैं कि स्लोगन की कितनी वैल्यू होती है। इसी तरह अखबार में एक दफ़ा एक लीड छपी थी जब बांग्लादेश वाला मामला चल रहा था कि उधर तुम, इधर हम, उधर तुम, उधर तुम, इधर हम। तो वो भुट्टो साहब के नाम से मतलूब करके छापती थी, या पता नहीं भुट्टो साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, और भुट्टो साहब ने के अल्फाज क्या थे, और उनको एक किसी सहाफ़ी ने किस तरह क्वाइन करके, समराइज़ करके उसको एक बना के एक कैप्सूल, तो एक कैप्शन लगा दी। तो वो इट वाज सो इफेक्टिव। इस तरह जर्नलिस्ट जो है वो अपने लफ्ज़ के ज़रिए, अपने बोलने के ज़रिए, जो प्रिंट जर्नलिस्ट है अपने लिखने के ज़रिए, और जो मीडिया, जो रेडियो जर्नलिस्ट है या जो टेलीविज़न जर्नलिस्ट है, वो रेडियो जर्नलिस्ट अपनी आवाज़ से, और जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न चैनल का जो जर्नलिस्ट है या एंकर, वो कैमरा और अपनी अपीयरेंस, और उसके पास तो बहुत एज है ना कि उसके पास कैमरा भी है, उसके पास अपीयरेंस भी है, उसके पास आवाज़ भी है।
تو وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ اسی لیے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے بھی رہیں اور ہمارے قابو میں بھی رہیں، اور ہم انہیں اپنے مقصد کے لیے بھی استعمال کریں۔ تو جب اور اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہمارے ملک میں میڈیا شروع کرنے کا صحرا بھی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہے، یعنی پریزیڈنٹ ایوب خان نے پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی، اور ان کا پہلے اسٹیشن کا افتتاح بھی انہوں نے کیا۔ اٹ واز ہز برین بیبی، کیونکہ اس زمانے میں ایوب خان جو تھے وہ ریڈیو پہ ہر مہینے خطاب کرتے تھے، اس طرح دوسرے مغربی ممالک میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ پھر جب وہاں ٹیلی ویژن آ گیا تو انہوں نے بنیادی طور پہ یہ سوچا کہ میری جو اپنی حکومت ہے اس کی پروموشن کے لیے اور اپنی پروموشن کے لیے ٹیلی ویژن میں استعمال کروں گا بنیادی طور پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ لوگوں کو بھی تفریح ملے، کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہم ان تک انفارمیشن پہنچائیں، اور ہم جو اصلاحات کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے، ہمارا امیج بھی بہتر ہو اور لوگ انٹرٹینمنٹ بھی ان کو گھر میں بیٹھ کر ملے۔ تو وہ جب میں نے بات کی تھی اس زمانے کی، یا پچھلے لیکچر میں، تو میں نے یہ ساری باتیں تفصیل سے بتائی تھی کہ جب پی ٹی وی بنایا گیا تو اس کے مقاصد کیا تھے، انفارمیشن، ایجوکیشن اور نیشنل یونٹی اور کوئی سے بنانا اس کو، اور اس طرح کی چیزیں، اور نیشنل ڈیولپمنٹ۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے تھی۔ تو اس طرح لیکن پھر جب ایک اور ڈکٹیٹر کا دور آیا تو وہ پھر پرویز مشرف صاحب نے بے شمار چینلز بنانے کی اجازت دے دی۔ جب اتنے سارے چینلز کا فیصلہ کیا گیا تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ لہر ضرور ہوگی کہ جو انڈین ایک کلچر کا آنسلاٹ آ رہا ہے ہمارے معاشرے پہ، اور جس طرح وہ اپنے نیوز چینل سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اتنے چینل کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے چینلز کو ایک طرف مائل ہوں گے، اور انڈین چینلز کا اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ایسا ایسا ڈیمینش ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ صدر مشرف کے ذہن میں یہ بات بھی یقیناً ہوگی کہ وہ اتنے چینلز کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ جو میڈیا پیپل ہیں یہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے ایکشنز کو اور ان کی غلطیوں کو پرموٹ نہیں کریں گے۔ مگر ہوا یہ کہ چینلز نے اپنا، کچھ لوگوں نے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دینا شروع کر دیا ان کی حکومت کے بارے میں اور ان کے کاموں کے بارے میں، اور کچھ چینلز کو فنڈنگ ہو گئی۔ مشرف جن لوگوں کو حکومت سے برطرف کر کے برسر اقتدار آئے تھے، انہوں نے کچھ چینلز کو فنڈنگ شروع کر دیا، پھر مشرف کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی انہی چینل سے شروع ہو گئی۔ مشرف نے 2000 ہی میں پھر ایک پیمرا کے نام سے ایک اتھارٹی قائم کی، اور اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ سارے معاملات کو ریگولیٹ کرے، لائسنسنگ کرے۔ مین بات یہ تھی کہ نمبر 1 کہ وہ لائسنس کا جو نظام ہے اس کو سنبھالے، اور لوگوں کو ریڈیو یا چینلز یا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ہیں ان کے لائسنس دے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی جو ٹرانسمیشن ہے ان کے لیے ایس او پیز بنائے اور اس کو ریگولیٹ کرے اور ان کی ٹرانسمیشن کو دیکھے۔ تو پیمرا کے جو بنیادی گائیڈ لائنس تھیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی گائیڈ لائنس سے ہی انسپائرڈ لگتی ہیں، کہ جس طرح پی ٹی وی نے یہ کہا کہ جب ان کا بنایا گیا بیسک پیرامیٹرز کو کہا کہ تعلیم دیں گے، انفارمیشن دیں گے اور انٹرٹینمنٹ دیں گے اور قومی یکجہتی کو فروغ دیں گے، تو پی ٹی وی نے ایسا کیا بھی۔
تو جب پیمرا آیا تو پیمرا کا جو پہلا اصول تھا وہ بالکل وہی تھا، لیکن اس میں انہوں نے ایک تبدیلی کی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم انفارمیشن، تعلیم اور تفریح کا معیار بلند کریں گے. یعنی جو اس وقت پریولنٹ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کو اپ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ایک طرح کی ایک پازیٹیو ریگولیشن ہے جو کہ ہونا چاہیے. آف کورس انٹرٹینمنٹ کی بھی ویلیوبل ہونی چاہیے، اور اس کی جو کوالٹی ہے، کوالٹی آف پریزنٹیشن اور کوالٹی آف نیوز، ریئلٹی چیک، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایڈیٹوریل ججمنٹ، ان پہ یقیناً کوئی سپروائزری باڈی تو ہونی چاہیے نا کہ جو گائیڈنس مہیا کرے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد جو دوسری اس کا جو ریگولیشن کا مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چوائسیز کو بڑھائیں. یعنی کس قسم کی چوائسیز؟ مثلا خبر، انفارمیشن، کرنٹ افیئرس، مذہبی علوم، فنون لطیفہ، ثقافت، سائنس، ٹیکنالوجی، اقتصادی ترقی اور سوشل سیکٹر کے معاملات، موسیقی، کھیل، ڈرامہ اور عوام کے دوسرے موضوعات اور قومی مفاد کے چوائسیز کو بڑھانا. جب صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا تو پھر وہ ایک پالیسی کے تحت کام کرتا، تو پھر چوائسیز جو تھیں وہ کم تھیں ہمارے پاس. تو ان چینلز کے آنے سے یقیناً چوائسیز تو بڑھ گئیں. اب میری مرضی ہے میں کس چینل کی نیوز دیکھوں، کسی اور کی مرضی ہے اب کسی اور چینل کی کا ڈرامہ دیکھے، کوئی پی ٹی وی دیکھے کوئی. تو چوائسیز بڑھ گئیں، اور چوائسیز بڑھنے سے یقیناً وہ ایک پرپز جو میں نے بیان کیا تھا وہ سر ہوا ہوگا کہ انڈین چینل سے توجہ پاکستانی چینل کی طرف آ گئی. انٹرٹینمنٹ کی جو اسٹینڈرڈ تھا وہ بھی بہتر ہوگا. جیسے ہم ٹی وی کے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، جیو کے بھی کچھ پلیز اچھے ہوتے ہیں. تو پھر لوگوں نے اسٹار اور زی اور کلر سے یقیناً واپس آئے اور اپنے چینلز کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور ڈراموں کو، سیریلز کو فالو کرنا شروع کیا. تو اس حد تک تو یقیناً پرپس سرو ہوا. پھر ایک انہوں نے تیسرا ایک اس میں پوائنٹ رکھا. وہ پوائنٹ یہ تھا کہ لوکل اور کمیونٹی لیول پر پاور اور رسپانسبلٹی کو گراس روٹ لیول پر لے کر جانا. اور وہ کس طرح؟ میس میڈیا کے ذریعے. اچھا، اب جو دنیا بھر میں حکومتیں ہوتی ہیں ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مثلا جیسے فیڈرل، اگر بہت فیڈرلی کنٹرولڈ حکومت ہو تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سینٹر سے ہر چیز کنٹرول ہوتی ہے. اور جو پاور ہے، اور پاور کے ساتھ ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے وہ گراس روٹ لیول تک نہیں جاتی. اس لیے لوکل گورنمنٹ کا نظام ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے، اور اکثر ڈیموکریٹک کنٹریز میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن یہاں جو سیاستدان ہیں وہی لوگ بہانوں سے عدالتوں کے اسٹے لے کے اور وہ اپنی پاور کو ڈیولپ نہیں کرتی ہیں، اور لوکل گورنمنٹس کو یا تو بننے نہیں دیتی ہیں، اور اگر جب وہ بن جاتی ہیں تو انہیں فنڈ مہیا نہیں کرتی. جیسے پچھلی حکومت، جیسے نواز شریف کی حکومت میں یقیناً وہ لوکل گورنمنٹس تھیں لیکن فنڈ جو تھے ان تک نہیں پہنچا، وہ لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے. پھر اس حکومت نے تو یہ کیا کہ اب دوبارہ الیکشن کرائیں گے نئے رولز کے تحت. تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح جو پاور اور رسپانسبلٹی کی گراس روٹ لیول پہ شیئرنگ ہے وہ نہیں ہو رہی. تو اب میس میڈیا کے ذریعے کس طرح، اس پہ آپ بھی سب کو سوچنا چاہیے کہ میس میڈیا صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو شعور دے سکتا ہے کہ جناب یہ طاقت جو ہے حکومت کی ہے اور یہ طاقت آپ کی ہے. یعنی دیکھیے نا، انڈر کانسٹیٹیوشن ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، وہ ہمارے آئین میں درج ہے. لیکن ہم آئین نہیں پڑھتے. اور اگر جیسے میرا خیال یہ ہے کہ اگر میس میڈیا جو ہے وہ آئین پر کچھ پروگرام کرنا شروع کرے، لوگوں کو بتائے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے،
اس کی فلاں شک میں کیا ہے، فلاں شک میں کیا ہے، اور 18 امینڈمنٹ کیا ہے اور اس سے کیا فائدے ہوئے، کیا نقصان ہوئے. ظاہر ہے اس کے نقصان تو اب سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے جو کرونا کے معاملات میں چیزوں کو سینٹرلی ایک پالیسی جو ہے امپلیمنٹ کر سکے. تو تعلیم اور صحت جو ہے وہ تو یقیناً سینٹرل افیئر ہونا چاہیے. باقی ٹھیک ہے جو ایڈمنسٹریٹو ہے یا اور چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، مگر تعلیم یعنی ایجوکیشن جو ہے اس سے ایک نیشنل کریکٹر بنتا ہے، اور سب کے لیے جو ایجوکیشن ہے اس کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. پورا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کی تعلیم بنیادی لیول پر ضرور پڑھیں. جب اپنی اسپیشلائزیشن میں جائیں تو ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جو دو محکمے ہیں، اگر صحت کا محکمہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا تو شاید حالات بہتر ہوتے، کوئی ایک کوہیسو پالیسی سارے صوبوں میں چل رہی ہوتی، جو کہ نہیں ہے. اس طرح یہ جو لوکل اور کمیونٹی لیول پر پاور اور رسپانسبلٹی کو گراس روٹ لیول تک لے کر جانا. اب جو طاقت ہوتی ہے، میں اکثر میں بات کرتا ہوں کہ طاقت جب ہو تو اس کو اسپیئرنگلی یوز کرنا چاہیے، پھر اس کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے چیزوں کی. یعنی کہ آپ پاور کو ایسی بے دریغ خرچ کریں اور نیگیٹیولی خرچ کریں. طاقت تو طاقت ہے، آپ چاہے اس کو پازیٹیولی خرچ کر لیں، چاہے اس کو نیگیٹیو اس سے ریزلٹس لیں. تو پھر لوگوں کو شعور کے ذریعے ان کو احساس دلانا کہ ان کی پاور کیا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اس کے بعد جو اس کا چوتھا پوائنٹ ہے اس کے مینڈیٹ کا، وہ ہے انفارمیشن کی فری فلو کے ذریعے احتساب، شفافیت اور گڈ گورننس کو ترقی دینا. اب یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں پونڈر کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا پیمران ایسا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، یا اس کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. لیکن کیونکہ یہ اس کے مینڈیٹ میں ہے تو ہم اس پہ اگر غور کریں تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. اور اگر اس پہ عمل ہو، یعنی فری فلو، انفارمیشن کی فری فلو سے مراد یہ ہے کہ اگر سچ اچھی انفارمیشن جو ہے، یا چلیے انفارمیشن ہی جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ آئے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک اور لوگوں تک اور عوام تک پہنچتی رہے، اور ان کو حالات کا ٹروتفلی علم دیا جائے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، ملک کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے، ایجوکیشن کا کیا سٹینڈرڈ ہے، حکومت کون سے اچھے کام کر رہی ہے اور حکومت کون سے نیگیٹو کام کر رہی ہے. اس کی ساری ایک فری فلو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور اس انفارمیشن کی فری فلو میں اس کو اگر ہم اس کے پوائنٹ نمبر 3 سے لنک کریں جو اس کے پہلا پوائنٹ ہے، تو اس میں آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ انفارمیشن جب پہنچتی ہے صحیح ریالٹی چیک کے ساتھ، تو پھر ایک ٹرانسپیرنسی کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے میں ڈیولپ ہوتا ہے. اور ایک ٹرانسپیرنسی جو دینی ہے، جسے ہم اردو میں ایک اچھا لفظ ہے شفاف سے شفافیت. تو ٹرانسپیرنسی پہ جب لوگوں کے یقین ہوتا ہے تو پھر ایک احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. اور پھر جو ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ احتساب میں بھی ہو تو پھر فری فلو کا فائدہ ہے، انفارمیشن کی فری فلو کا فائدہ ہے کہ احتساب میں ٹرانسپیرنسی ہو، لاء کے مطابق ہو، اور مجرم جو ہے اس کو سزا ملے، اور جو مجرم نہیں ہے اس کو سزا نہ ملے، اور صحیح معنوں میں ایک قانونی پروسیس ہو جس کے ذریعے اس ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف ایک اقدامات کیے جائیں. اور نہ صرف یہ کہ لوٹنے والوں کے خلاف، بلکہ آئندہ سے ایسے قوانین اور آئندہ سے ایسے ایک نظام سیٹ اپ کیا جائے کہ پھر جرائم جو ہے وہ کم سے کم ہوتے جائیں. ہر مجرم جو ہے وہ یہ ضرور سوچے جرم کرنے سے پہلے کہ میں پکڑا جاؤں گا اور میرے اوپر کوئی قانون ہے. تو اور پھر جب شفافیت اور احتساب ہو جائے گا اکٹھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے گڈ گورننس نکلے گی. یعنی گڈ گورننس کی بات سب لوگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی بہت کی، آپ بھی کرتی ہے،
اکثر پیپل پارٹی نے بھی بات کی، PMLN نے بھی کی، سب کرتے ہیں، لیکن گڈ گورننس جو ہے وہ ایک خواب ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، کیونکہ اس میں احتساب نہیں ہے، اس میں شفافیت نہیں ہے، اور انفارمیشن کا فری فلو نہیں ہے، اس پہ پابندیاں ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ اس کی وجہ بے شمار ہیں جو بات کرتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی بات کریں گے، فنڈنگ ہے، پریشرز ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں، تو جو فری فلو کو روکتی ہیں، اسی لیے شفافیت اور پھر احتساب کے عمل پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کیونکہ انفارمیشن کی فری فلو نہیں ہے۔ آج اتنا ہی، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے پیمرا کے رولز کو کافی تفصیل میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ رول جو ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سو فار سو گڈ، خدا حافظ۔